अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नासिर साहब, मसीहा, मेहदी और दज्जाल के ज़हूर की मुख्तलिफ़ रवायात मिलती हैं। नासिर साहब, आप कुरान की रोशनी में वाज़ह तौर पे बताएँ, क्या कुरान की ऐसी निशानियाँ मौजूद हैं जिससे ये पता चल सके कि ये वापस आएँगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असल में ये इनका कसूर नहीं है, इंसान बेसिकली एक तौम परस्त है। उसको ऐसे ही इंसान की फितरत में ये है कि वो रुजू करता है ऐसी तरफ के जो शिरक की तरफ जाना उसका पसंदीदा फ़ेल है। देखें, हज़ारों साल पहले जब दाऊद पैगंबर का दौर था, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ क्योंकि दाऊद पैगंबर के मानने वाले और ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देखने वाले यहूद आज भी इंतजार कर रहे हैं कि वो मसीहा आएगा और हमें दुनिया पर गालिब करेगा। वो इसलिए ये करते हैं कि वाकई जब वो जिंदा था, जब उसकी सल्तनत थी, तो उसने बेहतरीन सिपहसालारी की, बेहतरीन बादशाहत की और उसने ग्रेटर इसराइल बनाया और कामयाब रहा। और उसके बेटे का, किंग सालोमान का तख्त जो हवाएं उठाती थी। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, मैं इंजील या तौरात से नहीं सुनाना चाहता, मैं कुरान से सुना रहा हूँ कि कुरान में कहा जा रहा है कि हमने तेज हवाओं को उसके ताबे कर दिया, किंग सालोमान के, सैयदना सुलेमान के, और तमाम वाशयातीन कुल्ला बिनाम वगवास, और तमाम जन्नात को, जितने भी शैतान हैं, जितने जन्नात हैं, वो सारी कौम उसके ताबे कर दिया। और उसको सब कुछ देखकर हमने ये कहा कि ये अल्लाह की तरफ से, यानी मेरी तरफ से ये अतिया है, तुम इसमें से किसी को कुछ दो या ना दो, बगैर ही हिसाब तुमसे कुछ हिसाब नहीं होगा। जो मैंने नेमतें तुम्हें दी, इसमें किसी को शामिल करो या ना करो, ये मैंने तुम्हें दी, ये मैंने तुम्हें अतिया की, तो हदिया दिया, तोहफा दिया अल्लाह ने। तुम इसमें से किसी को कुछ दो या ना दो, बगैर हिसाब। ऐसी अजीम सल्तनत कायम की गई अल्लाह सुब्हान की तरफ से उन दोनों बाप बेटों के लिए। ऐसा फजल हुआ, कुरान इसका गवाह है, ऐसा फजल रूए अर्ज़ पर किसी और पर नहीं हुआ। ये सच है। अल्लाह की जान कहती है, वालकद आतैना दाऊदा व सुलेमान इल्मा, बेशक अल्लाह ताला ने दाऊद और सुलेमान को एक इल्म अता किया। वकाल अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी फद्दलना अला कसीर मिन इबादिहिल मोमिनीन। तो उन दोनों ने कहा कि तमाम तारीफें उस अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने हमें अपने बहुत सारे मोमिन बंदों पर फजीलत बख्शी। फिर जब सुलेमान दाऊद का वारिस बना तो उसने कहा, लोगों, अल्लाह ने कायनात की हर चीज में से हमें हिस्सा दिया गया और हमें परिंदों की बोलियां सिखाई गई, और यही तो अल्लाह का हम पर एक वादे वादे फजल है। फजल और बिमीर का मतलब यह है कि वादे वादे फजल, ऐसा फजल जो दुनिया को नजर आए, ऐसा फजल उन पर हुआ, इसमें कोई शक नहीं। और वो खुश थे, लेकिन वो तंग तो उन्होंने दाऊद पैगंबर को भी किया, सैयदना दाऊद को भी बनी इसराइल ने बहुत तंग किया। पहले तो उसको मानते ही नहीं थे, जब उसकी ताकत को माना फिर भी शरारतें करते थे, लेकिन अल्लाह ने उस पर फजल किया, बेहतरीन फजल किया। अब हजारों साल गुजर गए, दाऊद पैगंबर, सैयदना सुलेमान मर चुके, इस दुनिया अपना वक्त गुजार के जा चुके, अब वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन वो कौम आज भी इंतजार करे। अगर आप उनकी हिस्ट्री को देखें तो वो आज भी उस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं जो दाऊद पैगंबर की सूरत में आएगा और उनकी सल्तनत को, उनके इल्म को दोबारा गालिब करेगा उस इलाके पर। ये कहानी उस वक्त गढ़ी गई, ये कहानी उस वक्त बनाई गई जब रूमी फौजें गालिब थी, हाकम थी, हुक्मरान थी, जब वो सीजर वगैरह का जो अमला था वो गालिब था, उनकी हुकूमत थी जूलियस सीजर, जो इटालियन था, जो रूमी फौजें थी वो हाकम थी, गालिब थी जेरूसलम में और वो पूरे इसराइल में वो काबिज थी। तो वो लोग कहते थे, यार हमारे तो, हम तो दाऊद पैगंबर की औलाद में से हैं, वो हमारा बादशाह था, हमारा पैगंबर था, हम तो खुदा की यख्ता खुदा की इबादत किया करते थे और वो गालिब रहे, तो या अल्लाह उसको दोबारा भेज दे। ये वो दुआएं किया करते थे कि इनसे हमें निजात दिलाए, ये जो रूमी हम पर गालिब हैं इनको यहां से निकाले, बदौरे ताकत, ताकत के जोर से निकाले इनको और अपनी हाकमियत पैदा करे जैसे उसने पहले पैदा की थी। लेकिन
وہ مسیحا کے آنے کے بجائے المسیح عیسیٰ ابن مریم کو بھیج دیا گیا، نبوت کا درجہ دے. حالانکہ اگر وہ اس کا اقرار کر لیتے یا اس کو مان لیتے وہ اللہ سبحانہ کی طرف سے ہے اور سچا اللہ کا نبی ہے، اسی طرح جس طرح داؤد اور سلیمان اور جس طرح موسیٰ اللہ کا سچا نبی تھا، تو شاید اللہ کوئی اور رنگ لاتا. مگر انہوں نے صریحاً طور پر اس کا انکار کیا. نہ صرف انکار کیا بلکہ اس کے قتال کی سازش بھی کی. انہوں نے اور نبیوں کو بھی قتل کیا اور مسیح کی سازش چاہیے گی کہ اس کو کیسے اس کو ٹنگنا ہے، اس کو کیسے مروانا ہے، اس کو کیسے اس سے نجات حاصل کرنی ہے. حالانکہ وہ اللہ کا سچا پیغمبر تھا. جو مسیح کے ماننے والے اب وہ کہتے ہیں وہی مسیحا تھا، جس نے آنا تھا وہ آ چکا اور وہ چلا گیا آسمانوں پر دوبارہ آئے گا، وہ یہ کہتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں یہ وہ نہیں تھا. اس نے مردوں کو زندہ کیا، شعبدہ بازی دکھائی، اس نے جادو کیا، جو بھی وہ کہتے رہے، مگر وہ ایک سپاسلار نہیں تھا. ہمیں چاہیے ایک سپاسلار جو ہمیں نہ صرف نجات دے گا ملکی فوجوں سے بلکہ قائم کرے اپنی حاکمیت ان پر اور ہمارے اوپر. یہ تھا ان کا خواب. یہ خواب تھا بنی اسرائیل کا. جب ان کے اوپر پیغمبر آئے، جب داؤد پیغمبر آیا تو انہوں نے کتنی اس کی تعظیم کی. تاریخ جانتی ہے انہوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا. اور جب مسیح آیا تو انہوں نے کیا سلوک کیا. اللہ ان سے رنج ہو چکا اور اللہ اس چیز پہ قادر ہے. ابھی ہم میں دیکھیں آگے وہ قرآن کی آیت وہی کہہ رہی ہے کہ جب اس کے لیے لشکر اکٹھے کیے جاتے تھے تو اس میں کثیر تعداد میں جنات، انسان اور پرندے ہوتے تھے. ابھی جب سلیمان پیغمبر سو کر اٹھتا تھا صبح، جب وہ اپنی بالکونی سے جب اپنے وہ ٹیرس سے دیکھتا تھا تو پرندے دارو قطار کھڑے تھے اور جنات دارو قطار کھڑے تھے اور انسان فوج. ان کو قطاروں میں کون لگاتا تھا؟ سلیمان پیغمبر تو سویا ہوتا تھا. اسے کہاں لگانا؟ اور پرندے ایک ایسی ہیں کہ وہ خود وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو سیدھا کھڑا کیا جاتا تھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران جاتا. ان کو سیدھا کون کرتا تھا؟ وہ سلیمان کی طاقت نہیں تھی، وہ اللہ سبحان کی طاقت تھی. اسے اس پر فضل کیا ہوا تھا. وہ اس کی طاقت تھی جو داؤد پیغمبر کو دی. حالانکہ وہ تو کمزور تھا، اپنے بھائیوں میں سب سے کمزور تھا. جو بڑے بڑے جنگجو تھے، جو آرمڈ فورسز میں تھے، فوج میں سلار تھے، اس کے بھائی تھے. لیکن جب جالوت نے للکارا تو کوئی نہ آگے جا سکا، اس لیے کہ کسی پر بھی اللہ کا فضل نہیں تھا. ان میں سے وہ فضل اللہ کا داؤد پیغمبر پر تھا. اس نے بچہ ہونے کے باوجود نہ صرف اس کو قتال کر دیا جالوت پیغمبر کو، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل کے لوگوں اگر تم میں سے کسی میں طاقت نہیں ہے تو اپنے خدا کو آواز دو کہ وہ آسمانوں سے آ کر میرے ساتھ لڑے. تم میں سے کوئی جرت نہیں کرتا میرے ساتھ لڑنے کی. وہ جائنٹ تھا، وہ نیفلم تھا، وہ عام انسانوں سے زیادہ قدور تھا، زیادہ طاقت میں تھا. لیکن پیغمبر داؤد تو اللہ کی شدت میں تھا، اللہ کی توحید میں سرشار تھا. وہ گیا، اس میں آؤ نے دیکھا نہ تھا، اس کا جذبہ تھا، اسے اس کو گرا دیا، اس کو قتل کر دیا، اس کی گردن کو کاٹ دیا. اب میں ان کو یہ کہتا ہوں، اگر ان میں سے کچھ سنے گا تو میں نے شروعات اس لیے یہاں سے کی کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا مسیح آئے گا، اوپر بنی جو المسیح کے ماننے والے وہ کہتے ہیں مسیح دوبارہ واپس آئے گا. اور یہ جو ہمارے مسلح جو مسلمان، یہ جو ہمارے بھائی ہیں داڑھیوں پر زور دینے والے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مہدی آئے گا، وہ ایسے کر دے گا، یہ کر دے گا. ان میں سے فرقے ہیں، کچھ کہتے ہیں وہ غار میں چھپا ہوا ہے، وہ آ چکا ہے، وہ ظاہر ہوگا. کچھ ہے وہ آنے والا ہے، کوئی اپنی اپنی سٹوریاں بتاتے ہیں. جبکہ ان تمام باتوں کی قرآن پاک کی آیات نفی کرتی ہیں. قرآن اس چیز کی تصدیق نہیں کرتا. اگر کسی نے آنا جانا ہوتا تو قرآن، ابھی میں پہلے تو میں نے اسرائیل کو کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر داؤد دوبارہ واپس نہیں آئے گا. اللہ قادر ہے اس چیز پر کہ وہ ہزاروں داؤد جیسے پیدا کر دے. کیا وہ قادر نہیں اس چیز پر؟ داؤد کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ سبحان نے. سلیمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ سبحان نے. کیا وہ اس چیز پر قادر نہیں کہ وہ کئی اس طرح کے بندے پیدا کرتے تھے؟ لیکن اس نے نہیں کیا. مرے ہوئے کو واپس نہیں لانا، ایسا تو اللہ کو محتاج ہو گیا. کیا وہ کسی کا پابند ہے؟ وہ تو آزاد ہے، وہ اپنی مرضی والا ہے، وہ کسی کا پابند اور محتاج نہیں ہے. بنی اسرائیل نے یہ کام کیا اور ابھی تک اس کی یہی سوچ ہے کہ وہ آئے گا اور ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے زمین ہمیں دی، ہمیں اس پر پورا قابل نہیں ہوں گے. یہ ان کا خواب ادھورا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر دوسری طرف چلیں گے. اللہ کی توحید یہ نہیں ہے کہ تم صرف اللہ پر ایمان رکھ لو یا اللہ کو سجدہ کر دو. اللہ کی توحید یہ بھی ہے کہ تم اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھو، غریبوں مسکینوں پر فلاح کرو، راہی گیروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. انہوں نے تو کسی ایک کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا، تو خداوند کیوں ان کے پاس آئے گا؟
اللہ سبحان کیوں آئے گا ان کے پاس؟ کیوں بھیجے گا اس کو دوبارہ؟ وہ چھوڑ چکا ان کو، وہ سمجھتے ابھی تک۔ اب رہی آل مسیح کی بات، وہ کہتے ہیں جی وہ چلا گیا اور وہ واپس آئے گا، جبکہ قرآن اس چیز کی تصدیق نہیں کر رہا بلکہ نفی کر رہا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں نے، ہمارے علماء نے یہ آیت ڈال دی کہ وہ نہ سولی پر چڑھایا گیا، نہ صلیب پر لٹکایا گیا، شائبے میں ڈالا گیا اور میں نے اٹھا لیا اس کو زندہ آسمانوں کی طرف۔ حالانکہ یہ جو دو لفظ ہیں یہ قرآن میں نہیں ہے، زندہ اٹھا لیا، اٹھا لیا لیکن مار کر، موت دے کر اٹھایا اللہ نے۔ لیکن ہمارے قرآن پاک میں اس موضوع پر دو آیات ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ ایک آیت کہہ رہی ہے نہ وہ صلیب پر چڑھایا گیا نہ وہ صلیب پر لٹکایا گیا بلکہ شائبے میں ڈالا گیا۔ دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ اے عیسیٰ ابن مریم میں تمہیں موت دوں گا، میں تمہیں موت دینے والا ہوں اور میں تمہیں اپنی طرف بلانے والا ہوں، اور میں تیرے اس علم کو غالب رکھوں گا، تیرے حواریون کو، ان پر قیامت تک۔ کن پر رکھوں گا؟ جو اللہ کی توحید کا پرچار نہیں کرنے والے، ان پر غالب کر دوں گا۔ تو پھر اللہ نے غالب کیوں نہیں کیا؟ پھر جو مسلمانوں کا آیا نبی وہ کیوں آیا؟ اگر وہ قیامت تک غالب ہو چکے تھے یا انہوں نے غالب ہونا تھا، یہ کوئی میں آیت جو انجیل سے یا قرآن سے نہیں۔ اللہ اپنے قوانین کو بدلتا رہتا ہے، وہ یہ نہیں کہ اسے ایک دفعہ بنا دیا۔ اگر ایک دفعہ بنایا ہوتا تو آدم کے بعد کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں تھی، یا آدم کی تعلیم یا آدم کا علم کافی نہیں تھا جو اللہ نے خود سکھایا اس کو۔ اتنے نبی اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنے قوانین میں خود ہی بناتا ہے، خود ہی ان کو مٹاتا ہے اور خود ہی ان میں ترمیم کرتا ہے۔ وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے اور وہ قادر ہے اس چیز پہ ایسا کرنے پر۔ یہ جو تکبر، یہ خاشانہ انداز، یہ صرف اور صرف ایک ہستی کو راس ہے، اس کا نام ہے اللہ سبحان، اللہ جل جلالہ۔ اس کے علاوہ انسانوں کو تکبر راس نہیں آتا۔ انسانوں میں سے کوئی بھی تکبر کرے گا وہ ختم ہو جائے، فنا فی اللہ ہو جائے، خواہ وہ فرشتے ہوں، ملائک ہوں، خواہ وہ جنات میں سے ہوں، خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں، پر ایک ہی ہستی کو تکبر بھی راس ہے اور شاہانہ انداز بھی، وہ ہے اللہ سبحان۔ ابھی میں قرآن سے کہتا ہوں، قرآن سے بتاتا ہوں کہ قرآن کی آیت نفی کر رہی ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 113 کہہ رہی ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ سبحان عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، بتا مریم کے بیٹے کیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ سبحان کو چھوڑ کر میری اور میری ماں کی عبادت کرو؟ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ آپ تو پاک ہے، میں نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کہی جس کے کہنے کا مجھے کو نہ دیا گیا اور مجھے کوئی حق نہ ہو۔ یا اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی۔ یا اللہ آپ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں، جبکہ جو کچھ آپ کے علم میں نہیں جانتا۔ آپ کے علم میں کیا کیا؟ یہ کس نے کہا؟ یہ کون کہے گا؟ یہ کہے گا، کب کہے گا؟ قیامت کے دن۔ قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ قرآن کے 30 پارے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن، اللہ کا قرآن تصدیق کر رہا ہے کہ وہ کہے گا، کب کہے گا؟ قیامت کے دن۔ آگے سے کہا یا اللہ میں نے تو ان سے یہی کہا کہ اس خدا کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، میں نے تو یہی کہا، اور یا اللہ میں پر نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان میں رہا، اور یا اللہ جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان پر نگران تھے اور آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ اور یا اللہ اگر آپ ان کو پھر وہ ریکویسٹ کریں گے قیامت کے دن اللہ سبحان سے۔ یہ قصہ بیان میں کر رہا ہوں المسیح کا، اللہ سبحان کا، المسیح کا اور خداوند کا، خدا کا، جس کو وہ خداوند کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، ان دونوں کا قصہ بیان کر رہا ہوں ہمارے علم کے مطابق۔ اگر وہ ہمارے علم کو کاٹتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں تو یہ علیحدہ بات ہے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ، میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کوئی واپس نہیں آئے گا۔ یہ قرآن کی آیت اس بات کا ثبوت ہے۔ اگر اس نے آنا جانا ہوتا تو کہیں نہ کہیں ذکر ہوتا۔ یہ آیت یہ ثابت کر رہی ہے کہ قیامت کے دن یہ ذکر ہو رہا ہے۔ اگر اللہ سبحان دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور المسیح عیسیٰ ابن مریم کا، سیدنا المسیح کا 610 سال کا فرق، 570 سال بعد وہ پیدا ہوئے مکے کی وادی میں، 570 سال، اور 40 سال میں اعلان نبوت ہوا جب قرآن کا نزول ہونا شروع ہوا۔ 610 سال بعد قرآن کا نزول شروع ہوا، اور اسی قرآن میں، اسی الہام میں اللہ سبحانہ اپنے اس نبی سے جس کا نام محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو کہہ رہے ہیں
عیسیٰ کا قصہ بیان کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں عیسیٰ سے پوچھوں گا کہ بتا مریم کے بیٹے کیا ہم نے لوگوں سے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر میری اور میری ماں کی عبادت کرو. اور وہ عرض کرے گا، عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، یا اللہ یہ آپ کے عاجز بندے ہیں، اگر آپ ان کو سزا دیں گے تو آپ زبردست حکمت والے، اور یا اللہ اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ خدا بند ہیں. یا اللہ بڑی ہی زبردست حکمت والا، آپ کے عاجز بندے ہیں. وہ ریکویسٹ کرے گا، کوئی زورا واری نہیں ہے. ہمارے مسلمانوں نے جب دین اسلام کی تشریح انہوں نے ایسے تشریح کی جیسے کوئی نبیوں کو اختیار مل گیا کہ وہ اللہ کو پریشان کر دے یا اللہ مجبور ہوگا ان کی بات مان. اللہ نے ان کو ایک تعلیم دی، اللہ نے اپنے تمام نبیوں کو ایک تعلیم دی کہ جاؤ میری طرف سے میرے لوگوں کو یہ پرچار کرو اپنی اپنی اقوام میں، اور اس سے آگے پیچھے نہ کرنا. انہوں نے ویسے ہی پرچار کیا، اور اللہ نے ایک حکم نامہ دے دی، جو قومیں اس پر عمل کریں گی وہ تو اللہ کے دربار میں سرخرو ہوں گی، مگر جو اس سے ہٹ جائیں گی ان کے لیے اللہ نے علیحدہ ٹھکانہ بنا دیا، اس کا نام جہنم ہے، دوزخ، جو دہکتی ہوئی آگ اور رسوائی والی جگہ ہے جہاں پر صرف رسوا ہوگا. ابھی دیکھیں کہاں لکھا ہے، اگر انہوں نے آنا جانا ہوتا تو قرآن کے 30 پاروں میں کہیں نہ کہیں کوئی ایک آیت ہی ہوتی جس میں اشارہ ہی مل جاتا کہ بھائی ٹھیک ہے جب میں آپ کو عیسیٰ دوبارہ بھیجنے والا ہوں کہ عمر سے پہلے آپ نے ادھر جانا ہے، دجال کو قتل کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا، کوئی کہانی ہوتی. یہ ساری بے شروفہ کہانیاں ان کے مولویوں نے لکھی، ان کے مولویوں نے لکھی، اور یہ ہمارے مولویوں نے لکھی. یہ انتشاری ٹولہ، یہ جو داڑھیوں والے، یہ جو ٹھیکیدار بنتے ہیں دین کے، یہ قصے کہانیاں انہوں نے لکھی تاکہ شیطان کی رغبت ہو ان کے ساتھ، اور وہ اللہ کے دین میں خرد برد کریں، گڑبڑ کریں، انتشار پیدا کریں اللہ کے دین میں، انتشار ڈالیں گے. کیا میرا سوال ہے مسلمانوں سے، کیا ہمارے لیے اللہ کا نبی، اللہ کا آخری رسول کافی نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے اللہ کے آخری رسول کی آخری کتاب کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ اس کے رسول کی کتاب کافی نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ کہ اللہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ الٹی سیدھی باتیں اپنے اپنے مفاد، اپنے اپنے لبادے بچانے کے لیے کر رہے ہیں. انہوں نے فرقے بنا کے رکھے ہوئے، کوئی کہتا ہے وہ غار میں چھپا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے وہ آ گیا ہے، کوئی کہتا ہے اس کی ناک لمبی ہوگی، کوئی کہتا ہے اس کا یہ، وہ پتہ نہیں کہاں سے کس نے بتا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا دین دیا، ایک ایسا پیغام دیا جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے. محفوظ ہے یا نہیں؟ وہ ہمارے گھروں میں ہے. کیا ہم نے کبھی اس کو غور سے پڑھا؟ کیا ہم نے اس کی تعلیمات لینے کی کوشش کی؟ اتنا بڑا کفر پھیلایا ایک دو فرقے والوں نے، انہوں نے تو کفر ہی پھیلا دیا ہر طرف، وہ مانتے نہیں ہیں. شرم کرو، تم کس طرح نبی کی اولاد ہو سکتے، کس طرح نبی کے پیروکار ہو سکتے ہو؟ تم نبی کی تعلیم کو چھوڑ چکے. کیا نبی نے یہ کہا تھا فرقے بنانا؟ یہ جھوٹ ہے، یہ کفر ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. فرقے بنانا ایک دین کے اندر، اللہ کے صاف ستھرے دین میں جو توحید پر گامزن ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اور گناہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ کیا پیغمبر نے یہ جرت کی، یا پہلے والے پیغمبروں کے اندر جرت تھی کہ وہ یہ قدم اٹھاتے؟ وہ تو ڈرتے رہے، وہ جانتے تھے اللہ سبحانہ کی حکمت کو اور اس کی طاقت کو. ہم نہیں جانتے، ہمیں مغالطہ ہے، فلاں نبی بشار سب کچھ کر لے گا. نبی کی ادھر ضرورت نہیں ہوگی قیامت کے دن، وہ تو خود ڈرے ہوئے ہوں گے. اللہ شان والا ہے، وہ حکمت والا ہے. جب اس کا تخت پھر سے اٹھائے رکھے ہوں گے، ہیں بتناک دن ہوگا. خدا کی قسم، مائیں اپنے بچوں کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے. اتنا زبردست دن ہوگا، وہ اتنا سخت دن ہوگا. ملائے انسان، نبی، پیغمبر، جنات، ہر چیز اس کے دربار سرنگو ہوگی اس کے سامنے. یہ تو پتہ نہیں کہاں سے کہانیاں لے آتے ہیں. انہوں نے تو پتا خدا کو کوئی ایسا کوئی بوم کی گڑیا جیسے رکھی ہوتی ہے اس کی پوجا کرنے کے لیے، ایسا کوئی خدا سمجھ لیا انہوں. یہ جانتے نہیں ہے خدا کس جلی والا ہے اور کتنی حکمت والا ہے. تم نے تو ایسے بنا دیا. یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے جھوٹ بولا، پھر انہوں نے جھوٹ بولا، اور آخر میں آ کے انہوں نے جھوٹ بولا. کوئی امام مہدی نہیں. قرآن اس کی بالکل کوئی تصدیق نہیں کرتا. قرآن نفی کرتا ان تعلیمات کو جو انہوں نے پھیلائی. یہ من کرتا ہے. ابھی انہوں نے پہلے ہزاروں حدیثیں ڈال دی، ہر حدیث کی غلط ہے. اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ جو حدیث قرآن سے متصادم ہوگی، قرآن سے ٹکرائے گی، وہ کبھی معتبر نہیں ہو سکتی. کیسے معتبر ہو سکتی؟ اللہ کے نبی نے قرآن میں کچھ اور لکھوایا اور حدیث کوئی اور نکال کے لے آتے ہو.
تو ہم کس طرح اس کو مانیں؟ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ نبی نہ ہو گیا، کوئی مذاق ہو گیا؟ ایک چیز ڈھونڈنے کے لیے ہم حدیثوں کی طرف گئے کہ نماز کا طریقہ ہی ڈھونڈ لے، اس میں سے بھی انہوں نے 4 طریقے ڈھونڈے. نبی نہ ہو گیا، کوئی مذاق ہو گیا؟ تم نے تو تماشا بنایا ہوا ہے اور ہٹ دربی کرتے پھر مانتے ہی نہیں ہو. کہتے ہم سچے ہیں، دوسرا کہتا ہے ہم سچے ہیں. جھوٹا کون ہے بھائی؟ اللہ کا قرآن، نعوذ باللہ، وہ جھوٹی کتاب آ گئی تم پر، تم سارے سچے ہو. یہ ہٹ درم لوگ ہیں، ماہر ہیں، نکمے ہیں، شر انگیز لوگ ہیں، انتشاری لوگ ہیں. یہ بالکل اللہ کے پیروکار نہیں ہے، یہ غیر اللہ کے پیروکار، یہ ابلیس کی پرستش کرتے ہیں، یہ اس کے ائمہ پر چڑھتے ہیں. ایسا من گڑد اللہ کے صاف ستھرے قرآن میں، اللہ اور اس کے رسول کی سچی کتاب میں جھوٹ کو باندھ دینا یا جھوٹ شامل کرنا زبردستی گما کے، اس سے بڑا کائنات کا کفر نہیں ہے. اور یہ من سمجھے کہ ہم جنتی ہیں تو ہم، تم دنیا میں جنتی ہو، جب تک ہو جنتی ہو، جب آگے جاؤ گے دیکھنا تمہارا حال کیا ہوتا ہے، تمہیں کس طرح جکڑا جاتا ہے. اللہ کے ملائک تمہیں کس طرح جکڑیں گے، وہاں کوئی تمہارا سفارشی نہ ہوگا. جاؤ آیت الکرسی پڑھو، جا کے جاؤ قرآن کو پورا پڑھو. کہاں سے تم نے باتیں بنا لی؟ ان کو کون 2 قرآن ہے؟ اگر 2 قرآن پھر میں جھوٹا ہوں، پھر میں معافی مانگتا ہوں. اگر 2 قرآن آسمان سے آئے تو میں کہتا ہوں میں نے تو ایک پڑھا، وہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. دوسرا قرآن شاید سے مجھ سے اٹھ جائے. کچھ ایسے بھی ہیں ان میں فرقے، وہ یہ بات بھی بناتے ہیں. اور خدا تمہیں غارت کرے. اور بڑھ کے کس کے پاس جانا ہے؟ نبی کے پاس نہیں جانا، اللہ کے سامنے جانا. نبی نے تو تعلیم دی، نبی تو بیچارے پیغمبر ہیں، پیغمبروں کا کام ہے اللہ کا پرچار کرنا، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی اس پر عمل کرے یا نہ کرے. اللہ قادر ہے اس چیز پر حساب کرنے پر، اور وہاں رتی برابر ناصافی ہوگی. اللہ نے وہاں انسانوں کو نہیں بنایا سردار، فلانا سردار ہوگا، فلانا آئے گا، فلانا کوئی بھی نہیں ہوگا. سب ڈرے ہوئے ہوں گے، سب کو اپنی اپنی پڑھی ہوگی. کیا تم نے سورہ مومن نہیں پڑھی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن اس دن جہنم میں جب داخل کیا جائے گا تو جو اعلیٰ درجے کے لوگ، ادنا درجے کے لوگ، وہ اعلیٰ درجے کے لوگوں سے پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں امام مانا تھا، اپنا پیر مانا تھا، اور اسے آگ کا ایک جوزہ تھوڑی دیر کے لیے ہم سے دور کر دو، ہم درخواست کرتے ہیں، ہم تمہیں اپنا امام مانتے تھے. وہ شرمندہ ہوگا، انکار کرے گا، اور وہ کہے گا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ سبحان فیصلہ کر چکا، ہم اور تم سب جہنم میں داخل کر دیے گئے ہیں. وہ پچھتائیں گے تو تم کیوں پچھتاتے ہو؟ وہ انہوں عالموں نے تکبر کیا، انہوں نے اللہ کی غلط تعلیمات کا پرچار کیا، تم اس کے پیچھے کیوں گئے؟ کیا تمہاری عقل گھاس چڑھ گئی ہے؟ کیا اللہ نے تمہیں دماغ نہیں دیا؟ کیا تم لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی؟ کیوں نہیں سوچتے؟ ان لوگوں نے کیا کفر کیا آج تک، اور کیوں ان کے پیچھے چلتے ہو؟ اللہ کی کتاب تمہارے گھروں میں موجود نہیں ہے، پھر روز تماشا بنا ہوا ہے، کبھی کوئی بات لے آتے ہیں، کبھی کوئی بات دیتے ہیں. کیا آپ لوگوں کے گھروں میں قرآن، اللہ اور اس کے نبی کا قرآن موجود نہیں ہے؟ جاؤ اس کو جا کے پڑھو، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے کہ آپ کے اماموں نے کتنا جھوٹ بولا اور کتنا کفر باندھا اللہ سبحانہ کے ساتھ. تم اس کفر میں کیوں شامل ہو؟ اگر تم نے اور چاہتے ہو کہ قیامت کے دن پر تم پر رحم کیا جائے، تمہاری بخشش ہو تمہارے گناہوں کی، تو ان چیزوں سے بعد آ ان اماموں کے پیچھے جانا، ان کا محاسبہ کرو، ان کا ہمیں مل جل کر محاسبہ کرنا ہوگا، جاہلیت کو ختم کرنا ہوگا. یہ جاہلیت ہے. 25 کروڑ عوام کو کوئی 10 لاکھ مولویوں نے بلیک میل کیا ہوا ہے، ہراساں کیا ہوا ہے. اب رہی دجال کی بات، وہ جی دجال آئے گا، وہ کانا ہوگا، ادھر آنکھ ہوگی ادھر پر. ابلیس سے شروع سے ہے، ابلیس سے بڑا دجال کون ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں ذرا، کیا ابلیس سے بڑا کوئی طاقتور ہے؟ کیا ابلیس سے زیادہ طاقت ہے دجال کے اندر؟ کون ہے وہ؟ ابلیس تو شروع سے ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے آس پاس ہے. کوئی دجال کو انوکھی آئٹم آ جائے گی؟ کوئی نہیں آئے گا. یہ سارے ایک ڈرامائی قصے کہانیاں ہیں جو بچوں کو مائیں سنانے کے لیے خوش کیا کرتے تھے. یہ ان سے ملتے جلتے قصے کہانیاں ہیں، جسٹ کہانیاں ہیں صرف، اور جھوٹ پر مبنی ہیں. کوئی دجال نہیں. اللہ کا قرآن نفی کر رہا ہے، کسی دجال کا ذکر قرآن میں موجود نہیں. شروع سے ایسا ہوتا ہے، اگر 10 بندے کفر کریں گے تو 2 بندے اٹھ کر اسلام کا پرچار بھی کریں گے. یہ ایسا ہوتا رہا ہے. حق اور باطل کی جنگ ہوتی رہی ہے، آدم سے لے کر آج تک، قیامت تک ایسا چلتا رہے گا. کچھ اچھے لوگ آئیں گے اور زیادہ برے آئیں گے.
جو اللہ کی طرف جائیں گے وہ نیکی کریں گے، جو کفر کی طرف جائیں گے وہ جہالت کریں گے۔ سب سے پہلا اس وقت جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جسا مسلم کنٹری، جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں، میں ان کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ اپنے اپنے ملک کے علماء کا محاسبہ کریں۔ انہوں نے انتشار ڈالا، انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ، انہوں نے توہین کی اللہ اس کے رسول کی۔ یہ توہین رسالہ لوگوں پر لگاتے ہیں، ان پر 1000 بار توہین رسالہ لگتی ہے۔ انہوں نے نبی کی تعلیم کو چھوڑ کر ایسی تعلیم کو اپنایا جو سرے سے ہے ہی نہیں، جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ دین اسلام کا کھلم کھلا کنسیپٹ یہ ہے کہ اللہ کی توحید سے باہر نہ جانا۔ جس نے یہ مان لیا کہ کوئی بابا یا کوئی دوسرا یا کوئی تیسرا یا کوئی امام انہیں بخشوا سکتا ہے یا انہیں کوئی مدد کر سکتا ہے دنیا اور آخرت میں، وہ بہت بڑا کفر ہے، وہ بہت بڑا کافر ہے۔ یہ تعلیم انہوں نے پھیلائی، انہوں نے کیوں نہیں قرآن کو دیا کھول کر لوگوں کو، جاؤ یہی دین ہے، اس پر عمل کرو۔ اس لیے کہ ان کی دکانداری بند ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنی اپنی دکانداری چمکانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا، جھوٹی تعلیمات کو ڈالا قرآن کی سچی تعلیمات کے اندر۔ اللہ ان سے پوچھے گا، ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ہمیں خود سوچنا ہوگا، ہمیں عقل سے کام لینا ہوگا، ہمیں جہالت کی طرف سے نکل کر روشنی کی طرف آنا ہوگا، علم کی طرف آنا ہوگا۔ قرآن ایک ایسا علم ہے جو آسمان سے آیا، وہ قیامت تک اس کی کوئی کاٹ نہیں کر سکتا، قیامت تک اس کو، اسے آگے نہیں جا سکتا۔ ایک آیت کوئی بنا نہیں سکتا آج تک، اتنا انسان ترقی کر گیا قرآن کے عوض۔ غیر ملکیوں نے تو جو کرنا، جو انہوں نے کفر کیا، ہمارے اپنے علماء نے، مولویوں نے، اتنا کفر کسی نے نہیں کیا۔ ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس نے تو یہ کہا تھا یا اللہ پروردگار میں آپ کو سجدہ کروں گا مگر ارشادوں کو میں سجدہ، اس نے ایک حکم دلی کی پوری زندگی میں، تو اللہ نے دھتکار دیا، نکل جا میرے حکم کی دلی تو نے کر دی۔ تو نے آدم کو سجدے سے انکار نہیں کیا، میں سمجھتا تو نے میرے حکم کی دلی مجھے انکار کیا۔ اللہ نے دھتکار، اور تم نے تو نبیوں کو خدا بنا کے اللہ کو ہی بھول گئے، تم نے تو نبیوں کو خدا بنا دیا۔ اس نے یہ کفر اس نے بھی نہیں کیا تھا، تم شیطان سے بھی بڑے شیطان ہو۔ تم اللہ جانتا تھا جب فرشتوں نے اور انسانوں نے کہا یا اللہ اس کو نہ بنانا انسان کو، انہوں نے انکار اس لیے کیا تھا یا اللہ بہت خونریزی کرے گا اور ایسا انتشار کرے گا جس کسی نے، تم ابلیس کو لے کر پھرتے ہو۔ ابلیس نے ہمیں بتا دیا کیا کہ تم نے مدرسوں میں نہیں کیا آج تک، کیا تعلیمات تم نے دی، صرف داڑھی پر زور ڈالا اور منشیات فروشی اور پتہ کیا کیا تم نے سارے رنگ وہ دکھائے جو ہے ہی نہیں سرے سے۔ یہ تمہارے دین کی تعلیم ہے، انتشار ڈالنا۔ کیا کبھی تم نے غربت کے خاتمے کے لیے کوشش کی؟ کیا تم نے ایک سائنسی تعلیم کے لیے کوشش کی؟ کیا تم نے انصاف کے بولے بالا کے لیے کبھی کوشش کی؟ روتے ہو اپنے اپنے فرقے بنا کے، فلانا یہ کر دے گا، فلانا یہ کر دے گا، کسی نے کسی کو آگے امام بنا لیا، کسی نے کسی کو۔ قرآن کی تعلیمات کو بھول گئے تم لوگ، کسی تجال نے نہیں آنا کھوتے پر۔ اب کھوتے کا کون دور ہے؟ دیکھیں میری بات، ان مولویوں کو بولے نا ذرا مسجد نکل کھوتے پہ بیٹھ کے آئے نا تو دیکھ لیں کہ کھوتے پر کون سا مولوی بیٹھا ہوا، ہم اسی کو میں مان لوں گا یہی تجال۔ آئے صبح کون سا کھوتے پر آتا ہے؟ کھوتے کا دور ہے؟ شرم نہیں آتی ان کو؟ دور کون سا ہے؟ کون سا آئے گا جو گدے پر بیٹھ کر آئے گا؟ اب تو سواریاں ہیں، لینڈ کروزر ہیں لوگوں کے پاس، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے جہاز ہیں۔ یہ نا بالکل جھوٹ بولتے ہیں، ان کی تعلیمات جاہلیت پر مبنی ہیں۔ جاہل ہو جاہل ہو جاہل ہو، اپنا قبلہ درست کرو۔ اللہ نے دین اسلام کو تمام نبیوں کو صرف اس لیے بھیجا کہ انسان جہالت سے دور ہو جائے۔ بت پرستی کرنا، بتوں کو پوجنا سراسر جہالت تھی، جس کے خاتمے کے لیے مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا دین اسلام دے کر۔ دین اسلام کا مطلب روشنی والا دین، راحت والا دین، سلامتی والا دین، اللہ کی فرما برداری کرنے والا دین۔ تم نے تو اس کا بیڑا گرک کر دیا۔ اوپر سے تم داڑھی رکھ کر یہ پرمن لے کر ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں کہ ہم اسلام کے پیروکار ہیں، انتشاری ہو۔ یہ انتشاریوں کا ٹولہ مت، یہ کوئی بات گزار نہیں ہے۔ جتنا انتشار علماء نے پاکستان کے ملک میں ڈالا آج تک کسی نے نہیں ڈالا۔ پاکستان میں اگر ترقی نہیں ہو سکی اس کے ذمہ دار یہ مولوی ہے، اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔